अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल अंसार इंस्टीट्यूट के जानिब से मुनाकिद की गई वर्कशॉप सीरत सहाबियत डे 2 में आप तमाम का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सिस्टर्स खैर व आफियत से होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल माइदा आयत नंबर 2 में, नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। तो आप तमाम भी इस खैर के काम में हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। दर्स का आगाज करते हैं सूरतुल फातिहा की तिलावत से। अब मैं तिलावत के लिए दावत देती हूँ सिस्टर सना को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاكم الله خيرا كثيرا माशाअल्लाह बारकल्लाह फिक सिस्टर। अब मैं दावत देती हूँ सिस्टर फातिमा अली जैदी को, जो कि माशाअल्लाह आलिमा फाजिला है। वो आए और अपने उन्वान पर खिताब करे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे दीनी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम के सामने उन सहाबियात का जिक्र करना चाहती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है। उनके लिए सूरह बय्यिना आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह ताला से राजी। अजीज सामियात, हम अल्लाह ताला से तो राजी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमसे राजी है या ना है, ये अल्लाह ही जानने वाला है। हम अल्लाह ताला को राजी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमसे राजी नहीं होता। हमारे अमाल ऐसे होते कि अल्लाह ताला हमसे राजी नहीं होता। लेकिन ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबियात भी मौजूद है, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबियात भी है जिनका जिक्र तारीख में सुनहरे अल्फाजों से लिखा गया है। जिनमें से दो सहाबियात का जिक्र मैं जो करने जा रही हूँ, अस्मा बिनते अबी बकर, फातिमा बिनते खत्ताब। अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह ताला उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने हजरत फातिमा बिनते खत्ताब का जिक्र करना चाहती हूँ, जिनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि उनके शौहर और उसी तरीके से वो उनको दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई थी। फातिमा बिनते खत्ताब हजरत उमर बिन खत्ताब की बहन थी। उनके खाविंद का नाम सईद बिन जैद था। उन 10 सहाबा में से थी जिनको अल्लाह ताला ने बशारत दे चुके थे और बशारत दे चुकी थी। कब्बाब बिन अर्थ, देखिए अजीज सामियात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو چھپکے سے دین کی دعوت دیتے رہے، ان میں سے فاطمہ بنت خطاب اور اسی طریقے سے ان کے شوہر سعید بن زید بھی موجود تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ یہاں پر سنایا گیا ہے، کتاب میں لکھا گیا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور خباب بن ارت کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، اس وقت انہوں نے بہت زیادہ استفسار تھا، یعنی انہیں کشمکش میں موجود تھے کہ کس طریقے سے دین کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ وہ بہت زیادہ کشمکش میں تھے، یعنی کہ وہ پریشان تھے کہ یہ دن بدن ترقی کرتے جا رہا، یہ دین بہت زیادہ بلند ہوتے جا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اسی تجسس میں تھی کہ حضرت عمر بن خطاب جو کہ راستے میں جا رہے تھے اور وہاں پر ایک آدمی جو کہ نعیم، جن کا ذکر کیا گیا کتابوں میں نعیم، انہوں نے کہا کہ اے عمر، تمہارا کدھر کا قصد ہے، کہاں کا ارادہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیا۔ پھر وہاں سے گزر رہے تھے، نعیم نے کہا وہاں جانے سے پہلے تم اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے کون سے گھر والوں کی بات کرتے ہو؟ تو نعیم نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہن وہی سعید بن زید، ان کی خبر لو۔ تو انہوں نے فوری دوڑتے ہوئے اپنی بہن کے گھر پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ بہن کچھ کلمات یعنی کہ کچھ صفحات لے کر ٹھہری ہوئی تھی اور وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر بن خطاب نے کہا تم جو کلمات ابھی پڑھ رہی تھی، جو صحیفہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ نکالو اور بتاؤ مجھے کیا کر رہی تھی۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ چکا ہے۔ تو بہن خاموش ہو گئی اور جواب نہیں دی، لیکن عمر بن خطاب بہت ظالم تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے ان کو مارا، اتنا زیادہ مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ پھر اسی طریقے سے ان کے بہنوئی کا بھی بہت برا حال کر دیا، ان کو بھی بہت بری طریقے سے مارا، لیکن وہ تھکے ہارے خاموش ہو گئے اور کہا، آخر میں فاطمہ بنت خطاب بول اٹھی کہ اے میرے بھائی، میں جو مذہب اختیار کر چکی ہوں اس کو میں چھوڑنے والی بالکل بھی نہیں ہوں، میں نے جو مذہب اختیار کیا اسی پر میری آخری سانس لوں گی۔ تو انہوں نے کہا تم کون سے مذہب کو قبول کرتی ہو، کیا کہتا ہے تمہارا مذہب، بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اسی کلمات کو نکالے، یعنی فاطمہ بنت خطاب اسی کلمات یعنی اسی کاغذ کو نکالے اور بتائے کہ ہم نے یہ کلام پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے فاطمہ بنت خطاب کا طریقہ، یعنی کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، یعنی ان کو جب بتا رہے تھے کہ سورہ طٰہٰ کی جو تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تو انہوں نے کہا کہ طٰہٰ نہیں اترا ہم نے آپ پر یہ قرآن، آپ مشقت میں پڑھے، یعنی کہ ان کو یہ آیت سنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ما احسن الکلام، کتنا پیارا کلام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ خباب بن ارت جو کہ اسی کمرے میں یعنی کہ سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے کمرے کے پیچھے چھپ گئے تھے، انہوں نے باہر نکلا اور کہا کہ اے عمر، مبارک ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعا قبول کر دی گئی ہے، اللہ کے رسول نے تمہارے حق میں دعا قبول کی گئی تھی، یعنی کہ دعا کل ہی اللہ کے رسول آپ کے لیے کیے تھے۔ وہ کیا دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے وہ یہ بتائے کہ اللہم اید الاسلام بی ابی الحکم ابن حشام او بی عمر ابن خطاب، الہی ابو حکم بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی۔
انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اب چھپکے سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ سامنے اعلان کروں گا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، یعنی کہ جو جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ بتایا گیا کہ وہ جگہ دارالارقم ہے جہاں پر تعلیم کی جگہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ اسلام کے دور میں وہاں پر تمام صحابہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دارالارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت حمزہ آئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ تمام صحابہ یعنی کہ دیکھنے کے لیے بھیجے تو بتایا کہ حضرت حمزہ آئے ہیں، تو بتایا کہ حمزہ، اور کس کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تلوار کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر، معذرت چاہتی ہوں ذرا، حمزہ بھی وہیں پر تھے، وہ واقعہ سنانا تھا۔ تو دیکھیے عمر بن خطاب تلوار کے ساتھ دارالارقم میں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، عمر بن خطاب نے، کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام صحابہ چیخ اٹھے اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب کسی اور ارادے سے آتے تو میں ان کو وہیں پر قتل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کیے تھے کہ اسلام کی تقویت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تھی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ دیکھیے فاطمہ بنت خطاب کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی، اتنے ظالم بھائی ہونے کے باوجود بھی ان کو اسلام کی دعوت دی، ڈرے نہیں بلکہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اسلام کی دعوت دیتے رہے، اپنا ڈر اس کو چھپائے نہیں بلکہ آگے بڑھائے۔ اور ان کو یعنی کہ فاطمہ بنت خطاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دیے۔ اور اسی طریقے سے فاطمہ بنت خطاب کے متعلق بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، ان کا شمار بڑے جلیل قدر صحابہ میں سے آتا۔ وہ ہمیشہ ہر وقت تسبیحات پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور ان سے کچھ سوال رہتا تو دریافت کرتی۔ اور اسی طریقے سے اور ایک واقعے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی طرح ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں، لیکن کئی دن سے نہیں آئے تھے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے، کئی ظالم اور کافر مشرک لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا معاملہ کر رہے تھے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں وہیں پر موجود تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو برداشت نہیں ہوئے، پھر عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہیں کیے، اور ابو بکر صدیق کو الگ کر دیا گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھی، اور اسی طریقے سے ان دونوں کی تکلیف بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق چونکہ بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ ان کو پکڑ کر ان کے گھر لے کر گئے۔ جب ان کے گھر لے کر گئے تو ان کی ماں ام الخیر، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، ان کا لقب ام الخیر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں تھی ام الخیر، تو انہیں کہا گیا کہ تمہارے بیٹے کا اتنا برا حال ہے اور اتنی غشی میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ان کو جب ہوش آیا تو ان کی ماں نے کہا کہ تم پہلے کچھ کھاؤ یا پیو، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول،
اے اللہ کی انہوں نے کہا کہ اے میری ماں، میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو انہوں نے قسم ٹھانی تھی کہ اللہ کے رسول کو جب تک نہ دیکھ لے کچھ نہ کھائیں گے۔ پھر انہیں فاطمہ بنت خطاب جو کہ عمر بن خطاب کی بہن تھی، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صحیح وسالی میں دارالارقم میں ہیں، جو کہ ہم نے ان کو وہاں پر رکھا تھا، یعنی کہ کئی صحابہ اللہ کے رسول کو وہاں پر رکھے تھے۔ تو انہوں نے بتایا، فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے اور کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کو دیکھے اور ان کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اب ان کے پیشانی کو چوم لیا اور کہا کہ اے ابو بکر، تم نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا معاملہ دیکھ کر حضرت فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ کسی دو دوست کے درمیان خوشی کے آنسو بھی دیکھے ہیں۔ عمر بن خطاب دوستی ہو تو عمر بن خطاب دوستی ہو تو ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، جو کہ ہر مشکل پریشانی میں انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے اور بتاتے کہ میرا ہر وقت جو ساتھ دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، ہر وقت انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں سب کا احسان چکا سکتا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کا بالکل نہیں چکا سکتا۔ تو دیکھیے اہل سیرہ یعنی کہ سیرت کے جو جاننے والے ہیں، ابن اسیر کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت خطاب نے ان کے پیچھے ایک لڑکی کو چھوڑا ہے، یعنی ایک لڑکی کو بتاتے ہیں، کوئی 4 بیٹوں کو بتاتے، لیکن اللہ عالم کے کتنے لڑکے تھے۔ کہ علم و فضل یعنی کہ فاطمہ بنت خطاب علم و فضل کے لحاظ سے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھی۔ وہ نہایت عقل مند خاتون تھی، نیک کاموں میں ہمیشہ آگے رہتی تھی اور اسی طریقے سے شر کو بالکل ناپسند کرتی تھی اور نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتی تھی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ ہر صحابیہ جو کہ ہر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، اسی لیے ان کو کہا کہ وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی وفات کا سلسلہ، ان کے وفات کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ان کے وفات کا تو علم کتابوں میں نہیں لکھا گیا، لیکن بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی، یعنی کہ بتایا گیا قبول اسلام کی یہ سختی حد سے تجاوز کر گئی، پھر ان کو یہ سختی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے انتقال کر گئے، یعنی کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و ستم ہوا کہ عمر ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ظلم سہنے کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکے اور انتقال کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تھے فاطمہ بنت خطاب، جو کہ عمر بن خطاب کی بہن، جو کہ دین کے معاملے میں پیش تھی، یعنی آگے تھی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت دین کی دعوت دیتی رہی اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا ساتھ دیتی رہی، چپکے سے ہو یا علانیہ طور پر، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی، اور اسی طریقے سے ان کے شوہر بھی ہر نیکی کے کاموں میں آگے رہتے۔ بتایا گیا کہ ان کو عشر مبشرہ میں سے بھی قرار دیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ تو دیکھیے دین کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ ان سے راضی بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کئی موقع ملتے، ہمیں دین کی دعوت دینے کے کئی موقع ملتے ہیں، لیکن ہم وہ معاملہ اختیار نہیں کرتے۔ ہمیں ایک آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کئی سیرت کا علم، کئی حدیث کا علم ہے، کئی قرآن کی آیت اور تفاسیر کا علم ہے، لیکن ہم دوسروں کو بتانا معیوب سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کوئی دین علم حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اس کو علم رہتا ہے پھر بھی وہ دوسروں کو نہیں پہنچاتا، اس کے منہ میں بلجام من النار، آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ کیا ہم برداشت کر سکتے کہ ہمارے
पास इल्म मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद हम दूसरों तक ना पहुंचाए। हमें हर वक्त नेकी का देखना चाहिए, क्योंकि साबिकून अल अव्वलून, फातिमा बिनत खत्ताब, सईद बिन जैद, जो कि साबिकून अल अव्वलून में थे, यानी कि पहले मुसलमान होने वाले थे। हमें भी चाहिए कि हर वक्त नेकी के कामों में आगे बढ़े, हमेशा आगे रहे। हमारा मामला ये रहता है कि कहीं पर बुराई कर रही हो, कहीं चंद लड़कियां हो, औरतें हो, आदमी हो, जो ग्रुप की शक्ल में मौजूद होते, जहां पर एक या दो लड़के या आदमी की बुराई होती है, वहां पर बैठ जाते और उनका साथ देने लगते। वैसे ही अगर हमारे पास दीन का मामला होता है तो हम बिल्कुल उसके पीछे हट जाते, उनको नींद आने लगती है, उसी तरीके से वो परेशान हो जाते और बताते हैं कि ये हमारी समझ के बाहर। और उनके अल्फाज, हत्ता कि इतने ज्यादा अल्फाज होते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे तो हम सुन सकते, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे तो हम नमाज पढ़ सकते, अल्लाह हमें हिदायत दे तो हम ये काम कर सकते। अल्लाह हिदायत देता है, हर किसी को अल्लाह ताला हिदायत देने वाला। हम नमाज में 5 मरतबा अल्लाह ताला से दुआ करते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधा रास्ता। उसके बावजूद हमारा क्या हाल होता है, फिर भी अल्लाह ताला से गिले शिकवे करे कि अल्लाह हिदायत दे तो हम ये काम कर सकते। हमें छोटी छोटी बात भी क्यों ना, नेकी का काम हमें छोटा छोटा क्यों ना, हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से फातिमा बिनत खत्ताब ने एक, देखिए, एक इस्लाम कबूल कर, यानी कि एक आदमी उनके भाई के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को कितनी तकवीत मिली, उसी तरीके से हम अपनी औलादों को दीन इल्म हासिल करा सकते। इसी तरीके से हम छोटे लड़कों को बता सकते, खाने का हो या पीने का तरीका बता। देखिए, ये वर्कशॉप आप लोगों को सहाबियात का अल अंसार वर्कशॉप इसीलिए बताया गया कि हमारी जिंदगियों में हम अमली नमूना करें, सहाबियात का अमली नमूना करें, तब जाके हमारी जिंदगी में बदलाव आए। फिर हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे करते कि हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, हमारे साथ क्या मामला हो रहा है, हमारे लड़के हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे लड़के हमारी बात नहीं मान रहे। उसी तरीके से उसी तरीके से ये बताते हैं कि हमारे शौहर हमारी बात नहीं मानते, ये सब हमारे गिले शिकवे है। देखिए, वो वक्त में सहाबियात इतना बड़ा बड़ा काम कर कर भी अल्लाह ताला से माफी मांगती थी। आज हमारे पास अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के लिए हमारे लिए वक्त नहीं, 5 टाइम की नमाज हमारे वक्त में से निकाल चुके, तो अल्लाह ताला हमारे लिए वक्त निकालेगा कि अल्लाह ताला हमारे रिस्कों में बरकत देगा, कि अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत देगा, कि हमारे औलादों को नेक और सालेह बनाएगा? नहीं। हमारी ये बदअक्ली है, हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा रखेगा, हरगिज नहीं। जब हम अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, उसी तरीके से सहाबियात की जिंदगी को अब हमारे अंदर अमली नमूना करेंगे, तब जाके हमारी जिंदगी तब्दील होंगी, तब जाके हमारे शौहर हमारी बात मानेंगे, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे दोस्त अहबाब हमारी बात मानेंगे। उसी तरीके से सबसे बड़े आजकल माओं को ये शिकायत, अक्सर औरतों को ये शिकायत है कि हमारे लड़के लड़कियां हमारी बात नहीं मान। हम उनको सहाबियात की सीरत पढ़ाएं, उनको समझाएं, सहाबियत इसी तरीके से अमल करते थे, तब जाके उनकी जिंदगियां तब्दील होंगी। तब जाके वो कहते थे, जिस तरीके से आज हम तमाम बैठकर ये बात सुन रहे हैं कि फातिमा बिनत खत्ताब एक ऐसी औरत थी जो कि उमर बिन खत्ताब के इस्लाम कबूल का एक जरिया बनी। हम जिस तरीके से आज बैठकर याद करते, उसी तरीके से आपके औलाद भी, आपकी नस्लें भी आपको याद करेंगी कि हमारी माएं हमको तरबियत दी थी, पानी बैठ कर पीना, पानी देख कर बैठने का तरीका बता कर, खाना खाने का तरीका बता कर गई थी, उसी तरीके से सबसे बात करने का, अखलाक का, हर चीज बता कर गई थी। ये है अमली, ये हमारा मकसद अल अंसार वर्कशॉप का मतलब ये नहीं है कि आप आए और आकर सुन ले और चले जाए, बल्कि ये है कि हम हमारी जिंदगियों को तब्दील करें, सहाबियात की तरह हम हमारी जिंदगियों में नाफिज करें, सहाबियात का अमल, उनके अखलाक हमारी जिंदगियों में नाफिज करेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा, हमारी औलादें नेक साले रहेंगे, उसी तरीके से हमारे घर के मर्द हजरात हमारी बात मानेंगे और दीन दूसरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ان صحابی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جن کی ماں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجونكم من ديارهم أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تمہیں دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور انہیں تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے. تم ان سے دوستی کرو ان کے ساتھ انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی. اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. وہ مہاجرین میں پیدا ہوئے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سیرت میں لکھا گیا ہے کہ والدہ کا نام قتیلہ بنت عزہ اور خاوند کا نام زبیر بن عوام تھا جو کہ جلیل القدر صحابی ہے. اسی طریقے سے ان کی سیرت کو بتایا گیا کہ ان کی ماں قتیلہ بنت عبد العزہ جو کہ اسما بنت ابی بکر کی ماں تھی جو کہ اسلام قبول نہیں کری تھی. ان کے یہ واقعے کو اور اسی طریقے سے اسی واقعے کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے تلاوت کی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 والی. دیکھیے وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اسما بنت ابی بکر جو کہ مہاجرین میں تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ چیز کو بتایا کہ میں مکہ میں رہ کر بہت چیزوں کا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا بہت مشکل سے رہی لہٰذا میں مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئی. وہ انصار کے ساتھ رہنے لگی تھی. اسی وقت ان کی ماں جو کہ مکہ میں رہتی تھی ان کے پاس آئی اور ان کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر آئے. تو انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا اور وہ مشرک ماں سے نفرت کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کا یہ معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے ذریعے لا ینہاکم اللہ ان کو یہ بتایا کہ تم یعنی کہ اپنی ماں یعنی کہ جو لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں دین کو قبول نہیں کرے اسلام کو قبول نہیں کرے اور تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تو ان لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کا معاملہ کرو ان سے اچھی بات آپ کر سکتے. تو انہوں نے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ماں کے تحفے تحائف کو قبول کیا ان سے اچھی بات کی. یہی ہے اسما بنت ابی بکر. پھر اس کے بعد ان کی بہن کا ذکر آتا ہے. وہ ان کی بہن کا نام ہے عائشہ بنت ابی بکر. یہ دو بہنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. لیکن جب ہجرت کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت موجود ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی سیرت موجود ہے وہاں پر بتلایا گیا ہے کہ اسما بنت ابی بکر جو کہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی یعنی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو مدینہ کی طرف بھیجا گیا تھا. جب انہیں مدینہ بھیجا گیا تو اس وقت اتنے زیادہ بیمار ہو گئی کہ ان کی آب و ہوا بدلنے کے لیے کہا گیا. اسی طریقے سے جب ان کی آب و ہوا بدلی گئی مدینے میں آئے تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے زبیر بن عوام جن کا ذکر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور ان کی ماں اسما بنت ابی بکر ہے.
اسما بنت ابی بکر کا اصل جو مشہور واقعہ ہے وہ ہے ذات النطاقین. ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام یعنی کہ ابھی بعثت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ ان کو علم تھا. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کے گھرانے سے صرف ایک عورت کو علم تھا، وہ ہے اسما بنت ابی بکر. اسما بنت ابی بکر ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے اپنے ابو بکر صدیق کی ہمیشہ مدد کرتی تھی. اب موقع یہ یعنی کہ موقع تھا وہ نیکی کمانے کا، انہوں نے نیکی کو حاصل کیا. وہ اس طریقے سے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ہم لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہیں کھانے کا انتظام کیا گیا. 2-3 دن کا کھانے کو تیار کیا گیا. 2-3 دن کا کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باندھنے لگی. اس وقت اسما بنت ابی بکر جو کہ نطاق پہنی ہوئی تھی، نطاق اس کو کہا جاتا ہے جو جسم پر یعنی کہ عورت کے کمر کے حصے پر کچھ کپڑا باندھنا یعنی کہ دوپٹے کو باندھنا، اسی طریقے سے سر کا دوپٹہ. تو اسما بنت ابی بکر ایک ایسی عورت ہے جو 2 نطاق پہنی ہوئی تھی یعنی کہ 2 دوپٹے پہنی ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے جو کمر پر باندھا ہوا تھا ایک نطاق جو کہ ان کی ایک دوپٹہ تھا اس کو کھولی، اور اسی سے انہوں نے ایک کھانے کے تھیلے کو باندھا اور دوسرے سے مشکزے یعنی کہ پانی کے جو مشکزہ رہتا اسی کو باندھا. اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کی یہ خدمت کو دیکھ کر فوراً کہا یہ ہے ذات النطاقین. ان کا لقب یہ کہا گیا نطاق یعنی کہ 2 دوپٹے والی، 2 باندھنے والی. یعنی کہ اسی طریقے سے اسما بنت ابی بکر حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری بہن کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کمر کے پٹے کو کھولتی ہے اور اسی طریقے سے اس کے 2 حصے کرتی ہے، کھانے کا اور پانی کے حصے کو باندھتی ہے، اور اسی کو ذات النطاقین ان کو کہا گیا ہے اور وہ اسی لقب سے بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو کہ واقعہ بیان کیا گیا ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو چلے گئے تھے، وہ ہجرت کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول لیکن ابو بکر صدیق جو کہ اپنی بیٹی کے پاس کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے. ان کے دادا اسما بنت ابی بکر کے دادا آئے اور انہوں نے کہا کیسے والد ہے تمہارے والد، کیسے، کیا تمہارے لیے کچھ دانا پانی چھوڑ کر گئے، تمہارے لیے کچھ رقم چھوڑ کر گئے یا تمہارے لیے کچھ پیسے چھوڑ کر گئے؟ تو اسما بنت ابی بکر نے کہا اے دادا جان، ابا نے وہ چیزیں رکھ کر گئی ہے ہمارے لیے. تو ان کے دادا جان کی کچھ بینائی جاتی رہی یعنی کہ ان کی بینائی زیادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کو وہ تھیلا یعنی کہ وہ جو تھیلی میں جو باندھے ہوئے تھے اس کو لے کر آیا اور لے کر آ کر اپنے دادا کو بتانے لگی کہ دیکھیے میرے لیے کچھ انتظام کر گئے ہیں. لیکن انہیں تسلی دینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور وہاں سے چلے گئے. اب وقت تھا اسما بنت ابی بکر کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہجرت کی تھی، اس وقت بتایا گیا کہ اسما بنت ابی بکر چونکہ ابھی اسلام قبول کی تھی یعنی کہ سب سے پہلے سابقون الاولون میں شمار تھی. انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنا واقعہ سنایا یعنی کہ اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں جب شادی کی یعنی میرا نکاح ہوا تھا اس وقت میں بہت بڑے رئیس خاندان سے تھی، لیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اتنا ظلم و زیادتی کیا گیا کہ مجھ سے میرا مال، میری زمین، میری جائیداد سب کچھ چھین لی گئی، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے نام لے کر میں مدینہ کی طرف ہجرت کر دی گئی. تو اسی وجہ سے اسما بنت ابی بکر کیا کہ مدینہ کی طرف جب چل کر گئے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے ان کے لیے کچھ نخلستان تیار کیا یعنی کہ کچھ باغ دے دیے، اور اسی سے یعنی کہ وہ باغ کی جو کھجوریں رہتی وہ گھٹلیاں اس کے نکالتے اور اسی طریقے سے گھوڑے وغیرہ جو ان کے پاس جانور ہوتے ہیں وہ جانور کو کھلاتے اور اسی پر سفر کرتے اور اسی طریقے سے وہ ان کی زندگی گزارتے. اور وہ بہت زیادہ کام کرتی تھی. اسما بنت ابی بکر بہت زیادہ کام کی اور انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی مشکلات کا سامنا کرنے کی وجہ سے وہ بتائے کہ ان کی کئی اولادیں تھیں جو کہ
زبیر بن عوام جو کہ اسما بنت ابی بکر سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کا ہر وقت ساتھ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسما بنت ابی بکر کے لیے جب نخلستان دیے تو اس وقت انہوں نے 9 میل کے فاصلے پر، بہت دور 9 میل کے فاصلے پر، ان کے گھر سے وہ نخلستان 9 میل کے فاصلے پر روز جاتی ہے، یہ کام کرتی ہے، اپنے گھر واپس آتی۔ یہ معاملہ جاری رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے اور کہا کہ اے اسما تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ شرم کے مارے اسما بنت ابی بکر نے اللہ کے رسول سے انکار کر دیا۔ جب یہ حالت دیکھی تو ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں انتظام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک گھوڑا عطا کیا اور وہ جب جا کر سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اسما بنت ابی بکر کی یہ خوبی تھی کہ وہ بہت زیادہ کھلے دل والی تھی۔ وہ اسی طریقے سے مال کو بہت سخی تھی، بہت زیادہ سخی تھی، مال کو دل کھول کر خرچ کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، بار بار اسما بنت ابی بکر کو نصیحت کرتے کہ تم مال کو خرچ کرو کیونکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھا اور اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی نصیحت کرتے تھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، بس ہم ذریعہ ہے غریبوں کی مدد کا، لہٰذا ہم اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے غریبوں کی مدد کریں گے۔ تو دیکھیے اس کے بعد اصل واقعے کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول جو کہ اسما بنت ابی بکر کا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی یعنی کہ ان سابقون الاولون کا ذکر کیا تھا، اسی طریقے سے ایسے کذاب اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی پیشن گوئی کر کے جو کہ اسما بنت ابی بکر اپنے آنکھوں سے دیکھے اور انہوں نے ان کے لیے کیا الفاظ کہے تھے۔ دیکھیے اسما بنت ابی بکر بہت زیادہ صبر والی خاتون تھی، ہمیشہ سخاوت، دریا دل تھی، وہ جرت اور بہادری کا نمونہ تھی، یعنی ہمیشہ جرت دکھاتی تھی، بہت بہادر تھی، جن کا ذکر سیرت میں موجود ہے۔ وہ اسی طریقے سے ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ سب سے پہلے تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ وہ بہت زیادہ مال خرچ کرنے والی تھی، اسی کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کو تلقین بھی کرتی کہ انفقوا وتصدقوا ولا تنصروا الفصل، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور نافرمانی اور فراوانی کا انتظار کرو، نافرمانی نہ کرو۔ یہ انہوں نے اپنے اولاد کو نصیحت کرتے تھے اور اسی کو ان کے لڑکے بہت خوش دلی سے اس نصیحت کو قبول کرتے تھے اور ایسی بہادر تھی کہ ان کا ذکر تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ان کی مثال کہیں دوسرے صحابیوں میں نہیں ملتی۔ زبیر بن عوام کے یعنی کہ زبیر بن عوام جو کہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بہادری اختیار کی، یعنی کہ ماں کی طرح انہوں نے بھی بہادری اختیار کی۔ یہی وہ زبیر بن عوام ہے جو مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ دیکھیے اسما بنت ابی بکر جب مدینہ پہنچی تھی اس وقت آب و ہوا چینج ہونے کی، تبدیل ہونے کی وجہ سے اسما بنت ابی بکر ہمیشہ بیمار رہتی تھی اور ہر کوئی یہ کہتا کہ مدینے میں آنے کے بعد مہاجرین میں سے کسی کو اولاد نہیں ہوئی، تو وہاں کے منافق اور اسی طریقے سے جو کافر اور مشرک لوگ ہیں ان کے دل میں وسوسے ڈالتے، خیال ڈالتے اور یہ بتاتے کہ تمہارا مذہب ایسا ہے کہ تمہارے گھروں سے اولادیں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وہ سب مایوس ہو گئے تھے، لیکن اس وقت اسما بنت ابی بکر کے پاس سب سے پہلے یعنی کہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اسما بنت ابی بکر کے پاس سب سے پہلا لڑکا زبیر بن عوام پیدا ہوئے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی تھی۔ مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے یہی وہ زبیر بن عوام ہے جن کی ماں اسما بنت ابی بکر ہے اور جن کے نانا ابو بکر صدیق
جن کی دادی صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن تھی. یہی وہ عبداللہ بن زبیر ہے جو بڑے بڑے جرأت اور بہادری میں اپنا ثانی یعنی کہ اپنا دوسرا کوئی نہیں رکھتے تھے. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ جنگ میں آ جاتے تھے تو کافروں کی نیندیں اڑا دیتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے جان دوں گا، کسی بھی طریقے سے میں کافر اور مشرک لوگوں کا مقابلہ کروں گا. اسی طریقے سے جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، اسی طریقے سے زبیر بن عوام کو جب خلیفہ بنایا گیا، اس وقت زبیر بن عوام کو قبول نہیں کیا گیا وہ خلافت کرے، یعنی کہ وہ خلیفہ بنے. تمام لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن چند لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن کچھ کئی تعداد میں زیادہ تر لوگ ان کے خلاف تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ کروں گا، میں سب سے جنگ کروں گا. اسما رضی اللہ عنہا جو کہ ان کی ماں تھی، انہوں نے بتایا اپنے بیٹے کو کہ تم جاؤ اور برابر لڑتے رہو. حضرت زبیر بن عوام اور ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر جو کہ ان کے ساتھ تھے، دونوں نے مل کر لڑائی کی. پھر اسی طریقے سے جو کہ وہ جس کے مقابلے میں وہ تھے وہ یزید کے خاندان سے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا ختم ہوتے جاتا، اور اسی طریقے سے حجاج بن یوسف ان کے مقابلے میں آتا. کس کے؟ زبیر بن عوام کے. زبیر بن عوام جب ان سے لڑتے تو زبیر بن عوام کو کس طریقے سے یعنی کہ ان کی موت کے بارے میں سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یعنی ایسا ذکر کیا گیا کہ 100 سال کی بوڑھی ماں اسما بنت ابی بکر جو کہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ معاملے میں بھی انہوں نے بہادری اختیار کی، وہ معاملے میں بھی انہوں نے خوش ہوا اور کہا. دیکھیں ان کے الفاظ اور اسی طریقے سے ان کا واقعہ حجاج بن یوسف جو کہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھا، اور اسی طریقے سے اسما بنت ابی بکر 100 سال کی بوڑھی خاتون تھی، ان کی بینائی جاتی رہی، وہ بینائی سے معذور تھی. پھر وہ واقعہ یعنی کہ وہ زبیر بن عوام جو کہ لڑائی ان کی بہت زیادہ ہوئی تھی، اور ان کو کس طریقے سے دیکھیں سولی پر لٹکا دیا گیا تھا اور 3 دن تک ان کو نہیں نکالا گیا تھا. ایسی ماں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ایسی ماں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آج اگر ایسی ماں زندہ ہوتی تو آج ہر کسی کے لڑکے زبیر بن عوام ہوتے. اسی طریقے سے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، گناہ کو برداشت نہیں کرتے، اور ان تمام چیزوں سے دور رہتے. پھر دیکھیے اس کے بعد بتایا گیا بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا تمہارا خیال درست ہے، لیکن دیکھیے جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا بلند مقام ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے نصیحت کی جو کہ سن کر الفاظ بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا بکری کے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نکالنے اور اس کے بوٹ یا قیمہ کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی. اصل میں زبیر بن عوام انہوں نے یہ کہا کہ اپنی ماں کو یعنی کہ یہ ماں یہ چیز برداشت کر سکتی ہے، یعنی اتنی بوڑھی ماں یہ الفاظ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، انہوں نے یہ دیکھنا چاہا. تو انہوں نے کہا اما جان میں بھی یہی سوچ رہا تھا، یعنی حق کے مقابلے میں دنیا ہی ہے، اور میں جو کچھ کروں گا اسلام کی مضبوطی کے لیے کروں گا. اس کے بعد زبیر بن عوام نے ماں کے سامنے اسی لڑائی کے اسباب یعنی کہ جو بھی اسباب تھے انہوں نے بیان کیا. پھر ثابت قدمی اختیار کی، آخر میں ماں سے صبر کرنے کو تلقین کی. پھر ماں نے ان کو صبر کرنے کو کہا، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا خیال ہے انشاءاللہ میں ایسا صبر کروں گی کہ لوگوں کے لیے نمونہ بنوں گی. اگر تو نے میرے سامنے حق پر جان دی تو تیری شہادت میرے لیے ثواب کا باعث ہوگی، اور اگر تو کامیاب ہوا تو مجھے خوشی ہوگی. اب اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ سن کر عبداللہ بن زبیر نے ماں سے لپٹ گیا، اور اسما رضی اللہ عنہ بینائی سے محروم تھی، بیٹی کو گلے لگایا اور ہاتھوں سے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ زرہ پہنے ہوئے. بولی بیٹا جن لوگوں کو شہادت کی تمنا ہوتی ہے وہ زرہ نہیں پہنتے، اسے اتار دو، دامان کو کمر میں لپٹو اور حملہ کرو. عبداللہ بن زبیر ایسا ہی کیا اور جا کر لڑے اور شہید ہو گئے. تو انہوں نے بیٹے کو کہا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے،
جو ابھی میں نے جملہ استعمال کیا تھا کہ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نکالنے اور اس کی بوٹیاں خیمہ کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی، اسی طریقے سے تم جاؤ اور شہادت طلب کرو۔ تیسرے دن اسما بنت ابی بکر، یعنی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ حجاج نے ان کو بہت زیادہ ظلم کیا، ان کو شہید کر دیا، اسی طریقے سے ان کی لاش کو اوپر لٹکا دیا۔ 3 دن کے بعد اسما بنت ابی بکر نے اپنے غلام کو بھیجا کہ بیٹے کی لاش کو لے کر واپس آئے، لیکن انہوں نے اس چیز کو وہاں کے کافر اور مشرک لوگوں نے اس چیز سے حجاج نے لاش دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما بنت ابی بکر فوری گئے اور کہا، اور ان کے الفاظ یعنی ان کے بیٹے کو دیکھ کر یہ الفاظ نکلے، اسلام کا یہ شہ سوار اور فداکار گھوڑے سے ابھی نہیں اترا۔ حجاج بن یوسف دیکھیے، یہ تمام ماجرا دیکھ رہا تھا، وہ اتنا زیادہ زبان میں اتنی زیادہ سخاوت تھی، فصیح و بلیغ کلام کہتا تھا، اور اس کی زبان کے بارے میں بہت زیادہ دھوم تھی، اور اس کے بارے میں یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ حجاج کے بارے میں پھر اسی طریقے سے اسما بنت ابی بکر کا یہ فقرہ دہرایا، تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ اسما ہی ہے، یعنی وہ پریشان ہو گئے اور وہ فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسما ان کے پاس گئے اور کہا، صدیق اکبر کی بیٹی، تمہارے بیٹے عبداللہ نے کعبے میں بیٹھ کر خدا کے حکموں کے خلاف اقدام کیا ہے، خدا کے حکموں کے خلاف باتیں کی ہیں، اس کے لیے اللہ نے اسے عذاب نازل کیا ہے۔ اسما رضی اللہ عنہا نے کہا، تو جھوٹا ہے، میرا لڑکا خدا کا نافرمان نہ تھا، وہ روزے دار تھا، تہجد گزار تھا، پرہیزگار تھا، دیندار تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا، مگر سن، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، قبیلہ ثقیف میں سے 2 نالائق آدمی پیدا ہوں گے، ان میں سے پہلا کذاب اور دوسرا ظالم ہوگا، تو میں نے کذاب مختار ثقفی کو تو میں نے دیکھ چکی ہوں، اور دوسرا ظالم اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ یہ جواب سن کر حجاج، جو کہ زبان میں فصیح و بلیغ تھا، سن کر تلملا اٹھا اور بولا کہ میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ سب کیا۔ تو اسما بنت ابو بکر کا جواب ملا کہ میرے بیٹے نے دنیا خراب، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے دنیا خراب کی اور میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کی۔ یہ بھرپور جواب سن کر حجاج بھوکلا گیا اور کہا کہ 2 نطاق والی، یعنی کہ انہوں نے اسی لقب کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسما بنت ابی بکر کو جو لقب دیا تھا، وہ الفاظ انہوں نے طعنہ زنین کے طور پر استعمال کیا۔ 2 نطاق والی بڑھیا سٹیا گئی کا یہ طنزیہ الفاظ سن کر اسما نے ڈانٹا اور کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، واقعی تو ظالم ہے، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اے ظالم، جواب سن، ہاں میں ہی ذات نطاق ہوں، اللہ کے نبی نے یہ کہہ گیا، اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہہ کر پکارا تھا اور تو مجھے اس لفظ سے طعنہ دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ وہاں سے چھپ کر چلا گیا، اور دیکھیے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوئی، دیکھیے بہت زیادہ خوش ہوئی، اور انہوں نے کیا الفاظ کی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لڑکے کو مرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوئے، بلکہ انہوں نے اس لیے خوش ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ کی راہ میں جان قربان کی، کافروں کے مقابلہ کیا، یہ دیکھ کر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اور ان کی یعنی کہ اس طریقے سے 3 دن تک لاش ان کی لٹکی رہی، اسی طریقے سے نزاکت سے ان کے جسم کو نہلایا گیا، اسی طریقے سے ان کو کفنایا گیا اور دفن کیا گیا۔ اور دیکھیے ان کے اسما بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والی تھی، بہت زیادہ علم حاصل کرنے والی تھی، اور وہ بہت زیادہ صبر والی تھی، اور اسی طریقے سے وہ بہت زیادہ دل کھول کر خرچ کرنے والی تھی، مال خرچ کرنے والی تھی، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی اسما بنت، وہ مال کو چھپا چھپا کر جمع کر نہیں رکھتی تھی، بلکہ دوسروں کے لیے خرچ کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی تھی، اسما بنت ابی بکر نے اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد یہ دعا کی تھی کہ جب تک بیٹے کی لاش نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کیا، بیٹے کو دفنا کر اسی ہفتے کے اندر ان کی وفات ہوئی، پورے 100 برس کی عمر میں مکہ معظمہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اسما بنت ابی بکر جس طریقے سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان کا انداز اس طریقے سے تھا کہ بیٹے کو للکارا. آج ہمارے ماں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے لڑکوں کے کس طریقے سے کی بات کرتی ہیں. ہمارے لڑکوں کو یہ بتاتی کہ آپ گناہ کریں، کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھے تو چھوٹ ہے، اگر فون استعمال کرے تو چھوٹ ہے، وہ ہر گناہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے آزادی ہے. لیکن اسما بنت ابی بکر ایک ایسی جلیل القدر صحابی، ایسی ماں ہے جن کا ذکر کرتے حجاج بن یوسف جیسے کذاب نے بھی بہت زیادہ بوکھلا گیا تھا. ان کی یہ چیز کو دیکھ کر ڈر گئے تھے اور کہا کہ یہی وہ عورت ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، یہی وہ لڑکے ہیں جن سے ایسی مطلب ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لڑکے ہی پیدا ہوں گے ایسی ماں کے ذریعے سے. واقعی میں بہت زیادہ صبر کرنے والی تھی، بہادر تھی، اور لڑائی کے لیے خاص طور پر اپنے بیٹوں کو لڑائی کے لیے ہمیشہ آگے رہنے کے لیے کہی تھی. اور انہوں نے یہ الفاظ کہا کہ میرا نام یعنی کہ اگر تم شہید ہوگے تو میرا نام روشن ہوگا. یعنی کہ انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ میں صبر کرنے والوں میں شمار ہوں گی. تو واقعی میں آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اسما بنت ابی بکر کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ صبر کرنے والی عورت ہے، اسی طریقے سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے والی، نیک کاموں میں آگے بڑھانے والی. آج ہماری مائیں یہ سب کچھ نہیں کرتی، ہم اپنے اولادوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہی، ان کا خیال نہیں رکھ رہی، ان کے لیے یعنی کہ دین کی تعلیم کا انتظام نہیں کر. اس لیے آج ہمیں گلے شکوے کہ ہماری اولاد درست نہیں ہوئی، ہماری اولاد نیک نہیں، ہماری باتیں نہیں مانتی. یہی وجہ ہے انہوں نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائی، اسی طریقے سے ان کو نماز سکھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید کرو، اگر وہ اس سے منع کرے اور وہ نہ تو ان کو مارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا. لیکن آج کل ہماری مائیں ایسی ہے کہ ہمارے بچے کئی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارتی ہے نہ ڈانٹتی ہے، بلکہ ان کو سلاتی ہے اور کہتی کہ آرام کرو، یہ وقت آرام کا ہے، بعد میں پڑھ لینا. دیکھیے آج کل موت کا بھروسہ نہیں ہے، کل چھوٹے ہو یا بڑے ہو ہر کسی کو موت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے. تو موت کبھی بھی آ سکتی. ہم اپنے نام اعمال کو درست کریں، صحابیات کی زندگی کو ہمارے اندر موجود کریں، اور اسی طریقے سے عملی زندگی ہماری زندگیوں میں عملی زندگیوں میں نافذ کرے، تب ہماری زندگیاں تبدیل ہوگی. تب ہمارے درمیان عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی موجود ہوں گے، ہماری مائیں اسما بنت ابی بکری کی طرح ہوں گے، ہماری مائیں فاطمہ بنت خطاب کی طرح ہوں گی. اسی طریقے سے ہمارے گھر کے مرد حضرات سعید بن زید، عمر بن خطاب، حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے پیدا ہوں گے، تب جا کے ان کی حالات بدلیں گے. ہمارے عورتوں کو چاہیے، دیکھیے ایک قول ہے، ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر مرد دین علم حاصل کرتا ہے تو علم دہلیز تک رہتا ہے، لیکن عورت دین علم حاصل کرتی ہے تو اس کے نسلوں تک رہتا ہے. ایک دین اسلام، اگر ایک عورت دین حاصل کر لی، اس سے اس کے اولاد درست ہوئیں گے، اس کا گھر کا ماحول درست رہے گا، اسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا شوہر بھی نیک رہے گا. تو ایک عورت کی وجہ سے تو عورت کو زیور علم سے آراستہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری سوچوں سے یہ بات کو نکال دے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو علم نہیں دیا جاتا، یہ ذہن سے ہمارے نکال دے. عورتوں کو علم دے اور اسی طریقے سے ہم ہماری زندگیوں میں نافذ کریں صحابیات کی سیرت کو. اسما بنت ابی بکر کے متعلق آتا ہے کہ اتنی زیادہ علم والی تھی کہ ان کے اعتبار ان کے علم و فضل کے اعتبار سے بہت بڑا اونچا مقام ہے ان کا، وہ بہت بڑا درجہ رکھتی. اور اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ 56 حدیثیں ان سے روایت کی گئی ہے، ان سے مروی کی گئی ہے. اس کے بعد ان کے لڑکوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ کتنے لڑکے تھے، کئی لڑکے ان کے موجود تھے، اور تمام ان کے اکثر لڑکے شہید ہوئے، جو کہ وہ بہت زیادہ خوش نصیبی سمجھتی تھی کہ میرے لڑکے شہید ہوں.
اب اسما بنت ابی بکر کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمارے گھر سے اگر ہمارے گھر سے لڑکوں کا انتقال ہو، آدمی کا، اگر کسی کا، خاص طور پر لڑکوں کو اگر ہمیں ان کو حکم دے اور ان کو لڑائی کا حکم دے اور وہ شہید ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ ہم یہ قول یاد رکھنا چاہیے اسما بنت ابی بکر کہ نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا کذا الدنیا نزولا واختلا، ہم یہاں فروکش ہوئے اور ہم یہاں کوچ کے اسی طرح دنیا میں آنا اور جانا لگا رہتا ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ یعنی کہ ان کی کتاب میں الفاظ لکھے گئے کہ ہم دنیا میں آئے اور ہمیں آئے اور ایک دن ہمیں جانا ہے، واقعی میں ایک دن آئے اور اسی طریقے سے ہمیں جانا ہے، اور ہر وقت صبر اختیار کرنا ہے، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیوں کا ہو یا اسی طریقے سے خاندان کے کسی فرد کا ہو یا عزیز و اقارب کا ہو، ہر وقت صبر کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لے لیے۔ اور ان تمام صحابیات سے ہمیں یہی حاصل ہوتا ہے کہ ہم ہماری زندگی میں صحابیات کی سیرت کو نافذ کرے، عملی نمونہ اختیار کرے اور اسی طریقے سے جو بھی گناہ کے اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کرے اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم استغفار کرو، اور اسی طریقے سے تمہارے اولاد میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے پانی نازل کرے گا، رزق میں برکت دیں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم استغفار کریں گے ہمارے اولاد نیک صالح رہیں گے، ہمیں ہمارے اولادوں کو نیک کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہمارے مالوں میں برکت ہوگی، تو ہمارے تمام گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور آج ہماری یعنی کہ سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں نافذ کریں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی سیرت کو پڑھے، اس کو اور ڈیٹیل میں اور اس کی تہ تک جانا ہے، اس کی تفصیل تک جانا ہے، تو ہم اس کو اور جان سکتے۔ جس طریقے سے ہمارے عورتوں میں یہ رہتا کہ اگر کچھ ڈرامہ دیکھ لے، کچھ سیریل وغیرہ دیکھ لے تو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور تمام کے سامنے، تمام مجلس سب کے محفل کے سامنے پورا واقعات بیٹھ کر نقل کرتے اور سناتے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک ایک صحابیت کا، یہ ورک شاپ آپ کو 12 ڈیز کا رکھا گیا، ایک ایک تو 12 صحابیات کا ذکر کیا گیا، ایک ایک عالمہ آپ کو 2 صحابیات کا ذکر کرے تو آپ کو کہیں زیادہ علم حاصل ہو رہا، اسی طریقے سے آپ کے پاس کہیں زیادہ علم حاصل ہو چکا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھے، سب کے ساتھ بیٹھے، تمام صحابیات کا ذکر ان کو سنائے، عملی زندگی میں اپنائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کرے، اور ہماری زندگی اسما بنت ابی بکر کی طرح اور فاطمہ بنت خطاب کی طرح گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔